बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2-4 दिन से बड़ी खबरें गर्म हैं जनाब कि इमरान खान को क्लीन चिट जो है वो दिलवाई थी जनरल कमर जवेद बाजवा ने, और फैज़ हमीद साहब ने पैगाम रसानी की थी, और उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को एतमाद में लिया गया था, जो उन्हें मनाया गया था। और फिर ये कि यही लोग थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में नाहल करवाने में अपना किरदार अदा किया। क्या मियां साकिब निसार साहब आसानी के साथ मान गए थे? उन्हें कोई धमकी दी गई थी? इस हवाले से हमारे पास कुछ खबर है जो हम आपके साथ ब्रेक करेंगे। कहाँ मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई, क्या चीज़ें दिखाई गईं? अच्छा, जो साकिब निसार साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं, तीनों रिटायर्ड शख्सियात हैं, सुपुर्द हो चुकी हैं अपने ओहदों से। तो उन पे तो हमने पूरी चढ़ाई की हुई है, और वो लोग जो इनके साथ शामिल थे और अब भी अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। ना वो ही अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए सो मोटो ले रहे हैं। वो जो फैसला था इमरान खान को बनीवाला केस में, जो हनीफ अब्बासी साहब ने फाइल किया हुआ था कि इनको नाअहल किया जाए, तो वो तो 3 जजों का फैसला था। तो सारी चढ़ाई जो है, जो सारा नज़ला है, वो गिराया जा रहा है जनाब साकिब निसार साहब पे और जनरल फैज़ हमीद साहब पे और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पे। तो इस पे भी ज़रा हम रोशनी डालेंगे, और 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनमें जजों का जो किरदार है वो खुल के सामने आता है। बाकी माज़ी में जो पीसीओ वगैरह आते रहे हैं, जाते रहे हैं, उनकी बात तो अलग है। जो 2007 में पीसीओ आया था, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था, तो उसमें जजों का क्या किरदार रहा है, और ये जजेस जो इमरान खान को क्लीन चिट देने वाले जजेस हैं, इनका क्या किरदार था अंदर खाते, क्या करते रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 और अहम मौजू हैं। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे फैसले किए गए हैं, और ये भी फैसला किया गया कि जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तरफ हाथ बढ़ेगा, उसको रोक लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जो भी एक तरीक़ाकार होता है बात करने का, प्रेस जारी करने का, और वो उन्होंने कहा है कि जनाब निपटेंगे इनके साथ, जो भी ऐसी हरकत करेगा। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसी बातें भी हुई हैं जो प्रेस रिलीज़ में शामिल नहीं हैं, और उनमें से अहम तरीन जो बात थी वो इसाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान की मईशत और इक़्तिसादियात पर। उसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत भी थी, सिविल क़यादत भी थी, जो भी कौमी सलामती कमेटी के अरकान हैं वो सारे शामिल थे। तो वहाँ उन्होंने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदाद-ओ-शुमार के ज़रिए ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है ये डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, और जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो मुब्बे वतन नहीं है। उन्होंने कमेटी के सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी, कुछ ऐसे सबूत भी रखे, जिनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है जिसके सरबराह हैं इमरान खान, उनकी ये बहुत बड़ी ख़्वाहिश है और कोशिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। उसमें वो वही बातें, शौकत तरीन की गुफ्तगू, 2 जो वज़ीर थे, एक पंजाब का और केपी का वज़ीर ख़ज़ाना, IMF को ख़तबाज़ी, और फिर मुख्तलिफ़ पैगामात, और कुछ ऐसे पैगामात भी जिनकी खबरें नहीं आई हुईं। कुछ ऐसी कोशिशें भी, कुछ ऐसी लॉबिंग कि पाकिस्तान को बाहर से कोई इमदाद ना मिले। ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई, और फिर सी पैक के हवाले से जो इमरान खान साहब ने हरकतें की और सऊदी अरब को कैसे नाराज़ किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इनको कैसे अब हम दोबारा बहाली की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि 15 जनवरी तक जो मुल्की हालात हैं, जो ये इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिसका बड़ा गलगला है कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक हम इन तमाम मसाइल पर जो सामने नज़र आ रहे हैं, इन पर काबू पा लेंगे। और फिर उन्होंने कुछ उम्मीदें दिलाई हैं कि फ़लाँ जगह से इतना पैसा आ रहा है, फ़लाँ जगह से इतना पैसा आ रहा है। और फिर जनरल जो हमारे मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आसिम मुनीर साहब,
ان کی طرف بھی وہ کہتے ہیں کہ ہنس کے انہوں نے دیکھا کہ تسی بھی تے 9 جنوری میں جا رہے ہو سعودی عرب، وہ تو کچھ معاملات سدھے پدرے نے، بس ظاہر ہے وہ سعودی عرب والوں کا ایک سٹائل ہے کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں، ہماری عسکری قیادت جاتی ہے یا ہماری سیاسی قیادت جاتی ہے، تو پھر وہ معاملات پہلے سے طے کر کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور پھر ان کو تحفتاً وہ چیز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ 3 سے 4 ارب ڈالر جو ہے سعودی عرب سے نقدی کی صورت میں، وہ سرمایہ کاری کی مد میں ہوں یا کسی اور مد میں ہوں، وہ ملنے کی توقع ہے۔ ویسے تو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے بہت خطرناک حد تک نیچے چلے گئے ہوئے ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ روٹی سنا ہے 25-30 روپے کی ہوگی ہے، 30 روپے کی۔ وہ جو نان بائی وغیرہ ہیں تندوروں والے، وہ کہتے ہیں جناب 30 روپے سے کم تو میں بارہ ہی نہیں کھاتی، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ وہ امید یہ بندھا رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ 15 جنوری سے پہلے چائنا سے بھی کوئی نئی امدادی کھیپ جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے۔ لیکن وہاں جو آرمی چیف یا عسکری قیادت کی طرف سے جو ایک یقین دہانی کروائی گئی ہے، یہ اس حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، اور پھر عمران خان کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ ہمارے وزیر خزانہ نے قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات بتائی ہے، یعنی یہ سیکورٹی رسک ہیں یہ لوگ ان کے بقول۔ تو وہاں پھر وہاں سے یہ کہا گیا ہے راولپنڈی والوں سے اور عسکری قیادت کی طرف سے کہ جناب ہمارے لائق جو ہم آئین کے اندر رہ کے آپ کے لیے کر سکتے ہیں، حکومت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو وہ جناب ہم کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اور پھر ظاہر ہے اگر کرنا ہے تو پھر وہ جو ہے نا کہ جناب اے پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہاں کچھ ایسے بھی اشارتاً چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں کہ اے پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ بالکل ہی الگ ہو جائیں حکومتی معاملات سے۔ وہ کہتے ہیں حکومتی معاملات میں ملوث ہونا، یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی معاملات میں ملوث کرنا یا حکومت کی مدد کرنا جو ہے یہ سیاسی کردار نہیں ہے فوج کا، یہ ان کا انتظامی یا آئینی کردار ہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب جو ہیں یہ ان کی پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ ایک طرح سے وہ کہہ لیں آپ کہ میں اب کہنا نہیں چاہتا، وہ یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ خان صاحب نے جو ان کے قریبی کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے کچھ ایسا لفظ استعمال کیا تھا جو میں استعمال نہیں کر سکتا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا خان صاحب کے بارے میں۔ تو خان صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ ان کے تمام جو کارڈ سے شو ہونے کے بعد وہ کچرے میں چلے گئے ہوں گے، شارٹ مارچ، لانگ مارچ جو بھی تھا۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب عوامی رابطہ مہم جو ہے یہ جاری رکھی جائے، اور یہ ریلیاں شیلیاں جلسے جلوس نکالتے رہیں مہنگائی کے خلاف، عوامی مسائل کے خلاف۔ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو محلوں کے باہر، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ لوگ نکلتے رہیں۔ تو یہ اگر لیڈر نہیں ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتا ہے باہر، وہ تو ہے عمران خان۔ سچی بات ہے، جو پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ہوتے ہیں وہاں لوگ عمران خان کی وجہ سے جاتے ہیں، وہ حماد اظہر کی وجہ سے وہاں نہیں جاتے، وہ وہاں کیوں جائیں گے؟ تو وہ بھی ایک طرح سے ناکامی ہی ہے۔ اور دوسرا خان صاحب نے جو بات کی ہے، خان صاحب مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے پرویز الہی صاحب لیں گے اور پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ تو تازہ ترین یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے جو اعداد و شمار رکھے گئے ہیں ان سے خان صاحب شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے 11 جنوری سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تو لے کے دکھائیں گے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو 11 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیس بھی لگا ہوا ہے جس میں اسٹے ہو گیا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ کو جو حکم جاری کیا گیا تھا گورنر کی طرف سے، اس پہ عمل درآمد روکا ہوا ہے، انہیں ہیلڈ ان ابینس رکھا ہوا ہے۔ تو وہ 11 جنوری سے پہلے کہتے ہیں ہم لے کے دکھا دیں گے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ خان صاحب تک یہ اطلاعات ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں ملنا ہے ان کو، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب اس پہ ذرا تھوڑی سی زبانبندی کر لو، یعنی کہ لوگ بھول بھال جائیں کہ جناب آپ نے تو کہا تھا جو 2 جنوری کو ہم اجلاس بلا رہے ہیں اور 2 جنوری کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اجلاس جلوس بلائیں، چپ کر کے دیکھیں کتنے بندے آتے ہیں کتنے نہیں آتے، اور پھر جو آتے ہیں ان کا بھی دیکھیں
उस दिन जिस दिन असेंबली में बुलाया जाएगा उस दिन कितने आएंगे इत्मीनान का वोट देने के लिए। तो ये कहते हैं कि फिर वो वेट एंड सी वाला काम आप भी कर लें, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं वेट एंड सी, ऐसे वेट एंड सी अब आप कर लें, वो देख लें, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लें। जो भी अगर अगर इत्मीनान का वोट लेना पड़ता है तो फिर गल पे ढोलते बजाना ही हैगा। सरदस्त वो कहते हैं इससे अब इज्तनाब करना है हमने। तो फिर दूसरी बात जो हो रही है कि जनाब साकम निसार, फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी मिलीभगत से 2017-18 में अदालती फैसले हुए और नवाज शरीफ पनामा केस में चले गए घर, और इमरान खान जो घर जाना चाहिए था उन्हें वो नहीं गए। जहांगीर तरीन को वो बराबर करने के लिए मामला उनको नाजायज़ तौर पे नाअहल कर दिया गया, और फिर उनकी वो कहते हैं कि उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी ओन चौधरी साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बता रहे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन किया था, जिसके बाद जहांगीर तरीन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई। ये आज मैंने अपने टटोले हैं ज़राए साकम निसार के जो करीबी हैं, वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये है, वो इमरान खान का फ़ोन नहीं गया था ये मियाँ साकम निसार को, बल्कि जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एक पैगाम दिया गया था किसी इस्तिखारे का या उस खातून का जिसे साकम निसार भी अपनी मुर्शिद मान चुके हुए थे उस वक्त तक। और फिर साकम निसार साहब किसी दौर में बड़े करीब थे नून लीग के, मियाँ नवाज शरीफ के, और फिर ये अचानक पलटा कैसे खाया इन्होंने, ये अचानक उधर क्यों चले गए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर क्यों मिल गए, ये आगे जाके मैं इसकी तफसीलात बताता हूँ। पहले वो देखें वो बेंच कौन सा था। वो बेंच था जनाब जिसने उनको क्लीन चिट दी थी, सादक और अमीन डिक्लेयर किया था इमरान खान को, वो थे मिस्टर जस्टिस मियाँ साकम निसार, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल और मिस्टर जस्टिस फैसल अरब साहब। 3 रुकनी बेंच था। और फिर जनाब उन्होंने इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, जमाइमा खान, वो पहले भी मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ कि जमाइमा खान ने जो जवाब दाखिल किए थे और इमरान खान ने जो जवाब दाखिल किए थे उस केस में, उनमें तो बड़े तज़ादात थे। कभी इमरान खान ये कहते हैं कि जमाइमा खान ने मुझे ये गिफ्ट किया था, याद होगा आपको, और जमाइमा खान ने कहा नहीं मैं तो बेनामीदार थी। अब ओन चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जमाइमा ने जो दस्तावेजात दी थी, पेश की थी जिस बैंक की, उस बैंक को भी बंद हुए 10 साल हो गए हुए थे, लेकिन इन्होंने उनकी दस्तावेजात पे इन्हिसार कर लिया, मान लिया। लेकिन जो कतरी शहजादे का खत आता है उसको धमकियां दी जाती हैं, उससे वीडियो लिंक के जरिए भी उसका बयान नहीं लिया जाता। जो मेयार मुकर्रर किए थे इंसाफ के इन्होंने नवाज शरीफ केस में, वो तो एक जो उसमें दर्जा भी है वो इस पे उन्होंने लागू नहीं किया। एक मेयार भी जो है वो इमरान खान वाले केस में वो साफ पता चल रहा था। जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके साथ उस वक्त बात होती थी जो इस्लामाबाद में इस केस को देख रहे थे, तो वो साफ बाद में हंसते थे, यार ये इन्होंने छोड़ ही देना है इमरान खान को, बस एम ही लगे हुए हैं। तो इमरान खान, तो वो बाकी जो 2 जज हैं, फैसल अरब साहब भी रिटायर हो गए हुए हैं, उनसे ही पूछ लें, साकम निसार से फ़ोन करके पूछते हैं, और साकम निसार साहब तो काबू नहीं आ रहे, सीधी बात है, वो वैसे भी मुल्क से बाहर हैं। तो फैसल अरब साहब से पूछ के देखें ना, भाई आप 3 लोग थे, तो आप 3 लोगों को साकम निसार साहब ने क्या कह के ये जजमेंट लिखवाई थी, और वो जो बातें हो रही हैं कि 2 वकील थे जो इन्हें फराहम किए गए थे जजमेंट लिखने के लिए, तो फैसल अरब साहब से भी तस्दीक हो सकती, 3 जज थे, अगर सिर्फ साकम निसार ने फैसला तो नहीं करना था। और मौजूदा चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। अब फैसल अरब साहब की बात सुन ले। फैसल अरब साहब जब 2007 में पीसीयू आया है ना, परवेज़ मुशर्रफ वाला, तो इनको भी, ये सिंध हाई कोर्ट के जज थे, तो इनको भी निकाल दिया गया जिन्हें हल्फ नहीं दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट के भी कई जजेस ऐसे थे। तो फिर थोड़े से ना माली मसाइल, कुछ जजेस जो थे जिनका इन्हिसार सारा
اپنی وکالت پہ تھا ماضی میں اور پھر اپنی اس نوکری پہ تھا، وہ تھوڑا سا مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئے، کچھ جس گھبرا بھی گئے۔ فیصل عرب صاحب کو ابھی 1 سال ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے، 2006 میں تعینات ہوئے تھے، 2007 میں PCO کے تحت انہیں فارغ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تقریباً روز ہی وہ بھی فارغ ہوئے ایسے کٹے آئے تھے انہوں نے بھی PCO سے تحت، تو روزانہ شام کو آفس سے نکلتے ہوئے GR1 میں ان کے گھر کے باہر آدھا پونا گھنٹہ جناب مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی آیا ہوا ہے، گھس جانا جناب ان کے پاس، بیٹھ کے باتیں شاتیں کرنی، باتیں شاتیں سننی۔ تو میں نے کچھ جو ایسے ججز جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا، PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا، ان کی تعریفیں شریفیں شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یار منڈا بڑا تکڑا ہے گا، ہے جی، اے دیکھو یار وہ میں ہوتا تو میں تو شاید ڈامانڈول ہو جاتا، اس طرح کی بات بھی ایک موقع پہ انہوں نے کی، یار ان کا بڑا حوصلہ ہے۔ اب میں فیصل عرب صاحب کی تعریف کر رہا ہوں کہ دیکھو جناب وہ حال 1 سال ہویا سی تو انہیں انکار کر دیا، بھی وہ جیسا بول رہے ہیں آگے سے چپ کر جائیں۔ میں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا، میں نے عمر صاحب بندیال کا، ثاقب نثار کا، حالانکہ ثاقب نثار صاحب کے ان کے ساتھ بہت گھریلو قسم کے مراسم، وہ ان کے نام پہ چپ کر جائیں، عظمت سعید صاحب کا نام لوں اس پہ بھی چپ کر جائیں، اور خاص طور پہ فیصل عرب کے نام پہ میں نے 2-3-4 دفعہ ذکر چھیڑا کہ جناب 1 سال ہویا سی لین بندے نے نوکری تے لگیا تی انہیں کتنا بڑا جرت کی اور پتہ نہیں انہیں کتنے سال رہنا سی، 8-10 سال والے پائے سی یہ ملازمت دے، تو وہ جج صاحب، اور پھر جب کچھ بحالی کے بعد کچھ ججمنٹس آئیں، اور پھر خاص طور پہ جب جو ان کو پیسے کی طرف، اور پھر وہ کمیشن وہ جو تھا بنایا جائے جناب سندھ پتہ نہیں ڈیولپمنٹ کوئی اتھارٹی بنا کے اس کا کسی ریٹائرڈ جج کو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ججمنٹ نہیں دے گئے تھے، اور پھر یہ ججمنٹ جو عمران خان والی ججمنٹ ہے، اس وقت وہ جج صاحب جو سپریم کورٹ والے جج صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ پھر میں نے انہیں یاد کروایا کہ آپ فیصل عرب کے نام پہ چپ کر جاتے تھے، کیا آپ کے علم میں کچھ ایسا تھا؟ تو وہ تھوڑا سا مسکرائے ہنسے، ان کا یار سندھی ججاں دا زیادہ پتہ تو نہیں ہوتا مینوں، لیکن یہ شنید ایسی تھی کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ بظاہر آئین اور قانون کے بڑے علمبردار ہیں، لیکن اندر کھاتے اگر انہیں PCO پہ بلا لیا جاتا تو انہوں نے چلے جانا تھا۔ یہ تو ان کے اپنے جو بڑے تھے ان کا ان کے بارے میں خیال تھا۔ اب جناب ثاقب نثار صاحب، یار اس سے پہلے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، عجیب و غریب فیصلہ دے دیا جناب، کہ کل یعنی 31 دسمبر کو 30 دسمبر کو شام 4 بجے وہ ججمنٹ دے رہے ہیں جج صاحب، 31 کو کہہ رہے ہیں جہاں الیکشن کروائیں بلدیاتی، تو بھائی وہ انتظامات کروانے ہوتے ہیں، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، ایمی تھوڑا ہوتا ہے۔ جو جورسپروڈنس ہے یہ میرا خیال FEL میں ہم نے پڑھا تھا، پہلا پیپر ہی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں کہاوتیں ہیں قانون کی وہ ہیں جناب کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور جلد بازی میں انصاف کا قتل، انصاف میں تاخیر انصاف نہ دینے کے برابر، اس طرح کی چیزیں جو آپ سنتے ہوں گے، آسمان بھی گر پڑے تو انصاف کرنا ہے، انصاف ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عدالت کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس پہ عمل درآمد ممکن نہ ہو۔ تو اس پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہے؟ اب یہ تو سیدھا سیدھا ان کو پھنسانے، چیف الیکشن کمیشنر اور اسلام آباد انتظامیہ جو ہے اور وفاقی حکومت ہے ان کو پھنسانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں میں نے تو کل کہہ گیا تھا 4 بجے کہ صبح 8 بجے جناب پولنگ ہونی چاہیے، وہ اس کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، وہ ہوا میں تھوڑا جاتا ہے، جیسے آپ نے آرڈر کر دیا ایسے انہوں نے آرڈر کر دیا الیکشن ہو جا تو ہو جائے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ بھی بہرحال ایک، اب ججوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ہے 68، وہ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ججوں نے جو انصاف کی فراہمی کے لیے جب فرائض کی انجام دہی کے دوران جو رویہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح 69 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اور اس کا جو ضابطہ ہے اس کی اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے دونوں ٹھیک نہیں، عدالت جو ہے وہ 69 کو ادھر ادھر کر دیتی ہے، اور یہ جو ہے ججز کے رویے، یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ان کے رویے کی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ 68 میں تھوڑی سی گنجائش، ان کو آئین کے آرٹیکل 68 میں تھوڑی سی گنجائش جو ہے یہ نکالنی چاہیے۔ چلو
اب جناب آتے ہیں ساکم نثار صاحب کی طرف۔ ساکم نثار صاحب جب ہیں چیف جسٹس بنے ہیں، چیف جسٹس پاکستان، تو اس وقت ان کے نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ یا شریف فیملی کے ساتھ اچھے مراسم تھے ان کے، اور پھر معاملات بگڑے کیسے، خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جن دو جرنیلوں کا نام لیا جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آؤٹ کرنا ہے نواز شریف کو، اور جو 2010 سے جو ایک پودا ہم نے گملے میں لگایا ہے اس کو درخت بنانا ہے عمران خان کو۔ اس وقت ISI کے DGC تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ جو پاناما کیس ہے اس میں اس کو بچ کے نہیں نکلنا چاہیے نواز شریف کو۔ تو یہ ملاقات ہوتی ہے جو چیف جسٹس ہاؤس میں، ایک ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں وہ ساکم نثار صاحب جو قریبی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ساکم صاحب نے انکار کر دیا کہ جناب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس میں آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو میرے ویسے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ، اور مجھ پر ان کے احسانات بھی ہیں کچھ، اور پھر ہمارا حلف بھی ہوتا ہے اس طرح۔ تو انہیں کہا گیا کہ جناب حلف کی پاسداری کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو پاکستان ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے پھر کہیں اور ملاقات رکھی گئی، وہ پتہ نہیں کوئی سیف ہاؤس تھا یا کیا تھا، کہاں تھا، وہ بہرحال پھر دوسری ملاقات جو ہوتی ہے کہیں اور ہوتی ہے، اور اس میں انہیں مختلف فائلیں یا دستاویزات یا ریکارڈ دکھائے جاتے ہیں یا رپورٹیں دکھائی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ اس طرح ملک کو کھا گئے، اس طرح ملک کو کھا گئے، تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن رپورٹس ہیں ہمارے پاس کوئی شہادتیں نہیں ہیں کہ عدالت میں جنہیں بطور شہادت پیش کیا جائے، یہ دیکھیں، یہ آپ رکھنا چاہیں تو ہم آپ کو کاپی بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سمری انہوں نے بتائی کہ جناب یہ نواز شریف نے گڑبڑیں کی ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ رہ گئے سیاست میں تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور تب پھر انہوں نے یہ ایک اور بات کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی شاید تھوڑا سا کسر باقی ہے، تو پھر انہوں نے یہ ساکم نثار صاحب نے یہ کہا، لیکن اس کے بعد اس سے پہلے ایک دھمکی بھی دی گئی۔ انہوں نے ساکم نثار صاحب نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بینچ بنا دیتا ہوں آصف سعید کھوسہ کا۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ بینچ بنا دیں، انہوں نے کہا جی میرا بیٹھنا مناسب میں نہیں سمجھتا اس میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک بینچ بنا دیں، اس کو ہم خود ہی مینج کر لیں گے۔ اب مینج کرنے سے کیا مراد ہے ان کی، کیسے مینج کیا، کس کو مینج کیا، اور پھر کچھ اس میں جو شامل ارکان تھے وہ تو یہاں وہ لاہور میں جسے ہم کہتے ہیں چڑیا گھر کے ساتھ ایک آفس ہے ISI کا، وہاں بھی ان کی ملاقاتیں رابطے شابطے وہ ہمارے ذاتی علم میں بھی ہیں، وہ وہاں جاتے جوتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں معاملہ گیا، اور پھر ساکم نثار صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے قریبی دوستوں کو کہ میں، ایک تو وہ مجھے فائلیں دکھائیں گی، دوسرا مجھے یہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ جو شریف فیملی ہے اور زرداری وغیرہ جو ہیں، یہ اگر اس ملک پہ مسلط رہے تو یہ ملک نہیں بچنا، تو پھر ہم مجبور ہوں گے، ہم مارشاء اللہ لگا دیں گے۔ یعنی ساکم نثار صاحب کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ عمران خان کو پروموٹ نہیں کریں گے، انہیں نہیں بچائیں گے، اور نواز شریف اور زرداری کو سیاست سے آؤٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک میں مارشاء اللہ لگا دیں۔ یہ کسی وقت جب کسی پروگرام میں آئیں ساکم نثار صاحب، یا کوئی صحافیوں سے ملاقات ہو آن کیمرہ سامنے، تو پھر یہ سوال ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کو دھمکی دی گئی تھی کہ اس ملک میں مارشاء اللہ لگا دیں گے ہم؟ اور یہ دھمکی کون دے رہا تھا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے یہ دھمکی دی تھی، اور تاثر یہ دیا تھا کہ یہ پوری فوج کا فیصلہ ہے کہ اگر اس کو انہوں نے یہ گند، اگر یہ گند سائٹ پہ نہ کیا گیا، صاف نہ کیا گیا، تو پھر ہمیں مجبوراً مارشاء اللہ لگانا پڑے گا۔
اور پھر ماشاءاللہ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جمہوریت کی ایک الگ چیز ہوتی ہے، عمران خان آ جائے گا تو پھر بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں یعنی ان کو ایک تو قائل کرنے کی کوشش کی فائلیں دکھا کے، اور دوسرا پھر انہیں یہ ماشاءاللہ کی دھمکی دی گئی۔ یہ ان دو ملاقاتوں کے بعد تیسری ملاقات میں جو ہمارے ساکم نثار صاحب وہ تیر کی طرح سیدھے ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف مکمل تعاون کے لیے تیار تھے بلکہ انہیں بہت سارے مشورے بھی دے رہے تھے، قانونی آئینی، سیانے تو ہے نا، یعنی اس حد تک ان کی قربتیں بڑھ گئی تھی، یہ آپ کہہ لیں ٹرائکا سائک بن گیا ہوا تھا یہ تین بندوں کا۔ تو پھر وہ جناب جو پیغام آتا تھا اور جو کہا جاتا تھا وہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ مانتے تھے، وہ بھی انہیں بظاہر سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، بڑا پروٹوکول ملتا تھا، اور جب ان کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، جنرل باجوہ صاحب باقاعدہ انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، ڈیم فنڈ کے سلسلے میں ان کی ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ پہلے سلیوٹ کرتے ہیں انہیں، پھر وہ اس کے بعد چیک چک کا معاملہ شاملہ جو بھی ہوتا ہے، پھر وہ اکٹھا انہوں نے فنڈ ریزنگ کا کام شروع کر دیا۔ یہ ساری جو صورتحال اس وقت تھی وہ بنی تھی، جو میں نے عرض کیا ہے آنے والے دنوں میں یہ آپ انہی کے منہ سے جو کردار ہیں انہی کے منہ سے یا یہ کسی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، یا یہ کیمرے کے سامنے بولتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، اور تصدیق ہو جائے گی، ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔